अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफ़र केस में आज अडयाला जेल के अंदर काफ़ी हंगामा आराई हुई और हुकूमती अज़ाइम भी सामने आए हैं। और हुकूमती अज़ाइम क्या हैं कि वो इस केस को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं और 8 फरवरी से पहले इस केस में इमरान खान को जो एक्सट्रीम सज़ा है वो दिलवाना चाहते हैं। और प्रोसिक्यूटर ने इस चीज़ का इज़हार भी किया कि वो चाहते हैं कि इस केस में इमरान खान को सज़ाए मौत दी जाए। और इस सिलसिले में जो वकील सफाई को जिरा का हक होता है गवाह के ऊपर, वो ख़त्म किया गया और उनके बदले में स्टेट कौंसल जो सरकार के वकील मुकर्रर किए जाते हैं उनको कहा गया है कि वो जो सरकार के गवाह हैं उनके ऊपर वो जिरा करें। और इस सिलसिले में आज जो है कि पेशरफ भी हुई है और मंडे को मजीद कार्रवाई आगे चलेगी। इसके पीछे बुनियादी मुहर्रिकात क्या हैं और क्यों हुकूमत ये चाहती है कि 8 फरवरी से पहले पहले जो है कि इस केस का फैसला हो, और फैसला वो हो जो वो चाहते हैं और उसको एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। इसके बुनियादी मुहर्रिकात वजूहात क्या हैं और इससे सजा दिलवाकर उसके बाद क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा बड़ा अहम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अभी रिसेंटली कुछ अहम डिसीजंस हुए हैं और तमाम के तमाम पॉलिटिकल डिसीजंस थे, बेसिकली पॉलिटिकल इश्यूज थे। फौजी अदालतों का मामला था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मामला था और फिर इंतखाबी निशान बल्ले का, जिसके नतीजे में सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद की गई जस्टिस काजी फाइजा साहब के उस फैसले के ऊपर। उसके नतीजे में हुकूमत ने JIT बनाई और JIT की रिकमेंडेशन के ऊपर 13 जर्नलिस्टों को जो है वो FIA के जानिब से नोटिस सर्व किए गए थे। 13 जर्नलिस्ट तो हम नहीं कह सकते, 13 नोटिस सर्व किए गए। इनमें से कोई 10 लोग ऐसे थे जो बराह रास्त जर्नलिस्ट हैं, एक दो ऐसे हैं कि जो इनडायरेक्टली जो सहाफ़त के साथ वाबस्ता रहे लेकिन अभी सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, और एक दो लोग ऐसे हैं कि जो वो जर्नलिस्ट नहीं हैं लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है कि वो रेगुलर जो है कि बड़े एक्टिवली जो है कि वो काम करते हैं। उनको नोटिस सर्व हुए और उसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को क्यों नोटिस लेना पड़ा और मंडे की सुबह जो है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच कायम हुआ है और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं और मुतवक्के क्या फैसला हो सकता है। और तीसरा बड़ा अहम मामला, रावलपिंडी में PMLN ने पावर शो किया अपना लियाकत बाग में। और अभी तक मैंने जितने भी रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के जलसे कवर किए हैं, एक्टिविटी देखी हैं, उनमें ये सबसे कमज़ोर तरीन पावर शो मुझे नज़र आया है। इमरान खान ने अगरचे संडे के लिए अनाउंस किया हुआ है कि मुल्क भर में PTI के जो कारकुन हैं वो रैलियाँ करें, अपनी इंतखाबी कैंपेन स्टार्ट करें, और अगर जो कैंपेन नहीं स्टार्ट करेगा भरपूर तो उसका टिकट तब्दील किया जाएगा। तो ख्याल ये किया जा रहा है कि संडे को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है कि ये PTI भी जो है वो काफ़ी गहमा गहमी अपनी दिखाएगी और अपना पावर शो वो करेगी। अब देखते हैं कि PTI कितनी कामयाब होती है। लेकिन रावलपिंडी के अंदर PMLN, जो रावलपिंडी एक ज़माने में गढ़ हुआ करता था, किसी ज़माने में यहाँ पे पीएस पार्टी बड़ी मजबूत थी, लेकिन फिर एक तवील अरसे तक रावलपिंडी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने राज किया। अब वो राज ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में भी यहाँ से PMLN कोई नशिस्त नेशनल असम्बली की या सूबाई असम्बली की जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। और गुजर खान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त हुई थी कौमी असम्बली की, राजा परवेज़ अशरफ साहब, और मरी से एक सूबाई नशिस्त जो है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती थी। तो ये सूरत हाल जो है कि इस वक्त बड़ी परेशान कुन नून लीग के लिए, और इसी वजह से जो है कि ये जो पैनिक है सिर्फ ये नून लीग के अंदर नहीं, ये बहुत दूर तक जा रहा है। केयर गवर्नमेंट के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो नून लीग के वाबस्ता हैं, उनकी हमदर्दियाँ उनके साथ है और पूरी की पूरी जो है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए वो सपोर्ट और फैसिलिटेशन फराहम करें। इसीलिए जो साइफर केस है उसमें भी ये कोशिश की जा रही है कि 8 फरवरी से पहले इसको फैसला किया जाए। और इसमें अगर आप डॉट्स मिलाएं मुख्तलिफ, उसमें आप देखें नजम सेठी साहब का ये कहना कि 8 फरवरी से पहले सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा और ऐसे कई जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट हैं जिनकी टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ है, उनका ये कहना कि 8 फरवरी से पहले जो 5-6 फरवरी है, इसके करीब करीब जो है कि एक 9 मई जैसा जो है कि एक बड़ी
سازش تیار کی جا رہی ہے ملک کے اندر جو ہے کہ خون خرابہ کرنے کی، اور پھر یہ بھی ابھی ایک دو دنوں کے ساتھ جو ہے کہ یہ اس قسم کی خبریں انہی حلقوں کی طرف سے یہ چلوائی جا رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کہ وہ ایسے حالات پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ الیکشن نہ ہوں. یہ ساری چیزیں انڈیکیشن کرتی ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور پھر انصار واسی صاحب نے سب سے پہلے یہ جو پروسیکیوٹر ہیں اس میں ایف آئی اے کیس کے اندر ان کے ریفرنس سے کہا جی کہ اس میں ہم ایکسٹریم سزا دینا چاہتے ہیں، اور ابھی یہ آج اڈیالہ جیل کے اندر جو سماعت ہوئی اس میں بھی یہی بات کی گئی. اب چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے جو وکلا ہیں وہ 2 دن جو ہے کہ جمعرات اور جمعہ وہ پیش نہیں ہوئے. جمعرات کو ہائی کورٹ کے اندر مصروف تھے تو اس لیے وہ 12 بجے کے قریب اڈیالہ جیل پہنچے. اس وقت تک وہ سماعت سائفر کیس کی مکمل ہو چکی تھی، اور اس کے بعد پھر جمعے کو ایک وکیل جو ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے دانت میں تکلیف تھی اور ان کو کوئی اس کی سرجری بھی کروانی تھی، تو اس لیے انہوں نے 1 دن کی رخصت مانگی، لیکن ان کو رخصت نہیں یہ عدالت نے ایکسیپٹ کی. اور پھر کہا گیا جی کہ اسی روز دوپہر کو 12 بجے تک کا ٹائم دیا گیا جی کہ آپ آئیں اور گواہ کے اوپر جرا کریں، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے، جس کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا. اور پھر آج صبح یہ اطلاع آئی کہ جو کل فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اس فیصلے کے مطابق جو ہے کہ جج صاحب نے جو وکیل کو جرا کرنے کا جو حق تھا وہ ختم کیا وکیل صفائی کا، لیکن یہ ہے کہ اسٹیٹ کونسل مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. اس سلسلے میں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو ای میل کیا گیا. اس ای میل کے نتیجے میں ایڈوکیٹ جنرل نے ایک پینل آف لائر جو ہے وہ فراہم کیا، اور پھر عدالت نے 2 وکلا کو، ایک کو عمران خان کا اور ایک کو شاہ محمود کا جو ہے کہ وہ وکیل مقرر کر دیا خود سے کہ جی کہ وہ اجرا کریں گے، اور وہ مقرر بھی ہو گئے. اور صبح وہ اڈیالہ جیل بھی پہنچ گئے اور گواہوں کے اوپر جرا شروع ہوگی، جس پر شاہ محمود قریشی نے بھی اور عمران خان نے بھی احتجاج کیا اور کہا کہ جی ان کو اپنے وکلا سے ملاقات کے لیے وقت دیا جائے. اور انہوں نے کہا جی کہ پیر کو ان کے وکلا پیش ہوں گے اور وہ خود جرا کریں گے، ان کو وہ نہیں جانتے یہ کون ہے کون نہیں ہے. کافی گرما گرمی بھی ہوئی، میڈیا کو بھی اس دوران وہاں سے نکالا گیا، اور جو وکلا تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے اور شاہ محمود قریشی کے، ان میں سے کچھ وکلا کو اندر جانے بھی نہیں دیا گیا اڈیالہ جیل میں. اس قسم کی ساری صورتحال رہی. لیکن آج جو ساری کارروائی اس کے اندر جو ہے کہ سائفر کیس میں 25 اغوا تھے مجموعی طور کے اوپر، 9 گواہوں پر آج جرا ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی 4 گواہوں کے اوپر جرا ہو چکی ہے، تو اس طرح سے ٹوٹل 13 گواہوں کے اوپر جرا ہو چکی ہے. باقی جو ہیں وہ 12 گواہ رہ گئے ہیں جن کے اوپر ابھی جرا ہونی ہے. تو اب منڈے کو یہ دیکھا جائے گا کہ جج صاحب جو ہیں کہ باقی جو 12 گواہوں کے اوپر جرا ہونی ہے تو کیا پی ٹی آئی کے وکلا کو اجازت دی جائے گی جو اوریجنل وکیل ہیں کہ وہ جرا کریں، اور جن کے اوپر جرا نہیں ہوئی یہ 9 ان کے اوپر کیا دوبارہ جرا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس کے اوپر ایک فیصلہ ہونا ہے. مین وائل عمران خان نے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ ان کی بیرسٹر گور سے ملاقات کروائی جائے، اس کو منظور کیا گیا ہے. اب یہ منڈے کو ہوگا، لیکن یہ دکھائی دے رہا ہے کہ منڈے سے لے کر جو ہے کہ ابھی منڈے کو 29 تاریخ ہوگی، اور پھر 29 سے لے کے آپ کو دیکھ لیں کہ 30 31 اور یہ ایک ہفتہ. اور لگتا یہ ہے کہ جس سپیڈ کے ساتھ کام چلایا جا رہا ہے کہ ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کی توقع کی جا رہی ہے. تو شاہانہ کیس بھی بڑا انٹرسٹنگلی 20 گواہ تھے اس میں ٹوٹل، اور 16 کے بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور اس میں جج صاحب نے بیماری کی وجہ سے رخصت چاہی تھی کہ مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن وہ اطلاع دی ہیں کہ ان کی شاید وہ رخصت منظور نہیں ہوئی حکومت کی جانب سے. تو اب جج صاحب نے پھر جو ہے وہ وڈرا کیا اور کہا کہ اب ان کی طبیعت بہتر ہے اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں. مارچ تک وہ اپنی وہ اپلیکیشن وڈرا کر رہے ہیں. لیکن حکومتی حلقوں میں یہ خیال ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، کیونکہ جج صاحب کو چھٹی نہیں دی گئی اور ان کو کنونس کیا گیا کہ وہ اپنے مارچ تک کام کریں اور اپنی درخواست واپس لے لیں، اور انہوں نے واپس لے لی. لیکن اس میں بھی یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ابھی باقی جو ہے اگر 16 بیان ریکارڈ ہو چکے ہیں تو 4 بیان اور ہونے ہیں اور اس کے بعد جرا ہونی ہے، تو یہ بھی فیصلے کے لیے معاملہ تیار ہے. تو دونوں کیسز کے اندر سزا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جیسے ہم نے نون لیگ کا پنڈی کا شو کہا، سرگودا میں نہیں کر سکے جلسہ، لیا نہیں کر سکے، تو صورتحال کچھ ٹھیک نہیں ہے ابھی ملک بھر کے اندر، بالخصوص پنجاب اور کے پی. اور میاں صاحب کو کہنا پڑا کے پی کے بارے میں جی کہ وہاں کے لوگ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ بے وقوف ہے، کہ انہوں نے اس بیماری کو جو ہے کہ ملک میں بھیجا. اشارہ عمران خان کی طرف تھا، ان کے الیکشن کی طرف. لیکن یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک نون لیگ کے اندر بڑی منظم طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ کنفیوژن پیدا رکھا جائے یا ایسے حالات پیدا کیے جائیں، اشتعال دلایا جائے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کہ وہ اشتعال میں آ کے پھر اس قسم کے کوئی اقدامات کرے جو 9 مئی کو ہوئے، اور اس میں پھر کچھ اور لوگ ڈالے جائیں اپنے، اور جو اس کو زیادہ بڑھاوا دیں اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہو یا الیکشن ملتوی ہوں یا
یہ سارا معاملہ جو ہے کہ یہ خراب ہو، کیونکہ اس وقت پی ایم ایل این کو نظر آ رہا ہے کہ حکومت ان کی نہیں ہے، تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں جی کہ اگر ہمیں نہیں ملتی تو پھر کسی کو نہیں ملنی چاہیے، تو اس تناظر کے اندر یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس وقت تک تحریک انصاف کی جانب سے جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ الیکشن تک فی الحال کوئی ایسی مہم جوئی نہیں ہونی چاہیے، اشتعال انگیزی نہیں ہونی چاہیے جو کسی طور کے اوپر بھی الیکشن پروسیس کو، الیکشن شیڈول کو یا الیکشن کے نتائج کے اوپر اثر انداز ہو سکے، تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کا معاملہ صحافیوں کا جو ہے کہ وہ بھی ایک پینک اس وقت جو ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر یا اقتدار کی راداریوں میں یہ سارا کا سارا پولیٹیکل سینیریو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس پینک کے اندر کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں کہ اگر کوئی جرنلسٹ یا کوئی بھی بات اگر کوئی لکھتا ہے، بولتا ہے، کہتا ہے اور جس کے بارے میں جب تک وہ خود شکایت نہ کرے تو ریاست یا حکومت یا ادارے جو ہیں کہ وہ شکایت کنندہ نہیں بن سکتے۔ تو ابھی یہ کیسز بھی جو صحافیوں سے متعلق ہیں، اس میں حکومت نے جے آئی ٹی بنا دی اور جے آئی ٹی کی رپورٹ بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی کوئی تقریباً اس میں جو ایف آئی اے کی جانب سے ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا اس کے مطابق جو ہے کہ یہ کوئی 115 انکوائری جو ہیں وہ اپروو کی گئیں اور ان میں سے 65 لوگوں کو نوٹسز جاری کرنے کا فیصلہ ہوا ہے اور کوئی تقریباً ابھی 13 نوٹسز جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر ریئیکشن بہت شدید آیا، اور خاص طور کے اوپر ان جرنلسٹوں کی جانب سے جنہوں نے جسٹس قاضی فائز صاحب کے لیے بڑی جدوجہد کی جب ان کے خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، اور پھر ان جرنلسٹوں کو خود جب تشدد کا نشانہ بنایا گیا حکومتی اداروں کی دور میں، عمران خان کے دور میں، تو قاضی فائز صاحب ان کے گھروں میں بھی گئے تھے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے جو سپریم کورٹ کے رپورٹرز تھے ان کو ایک مگ جو ہے وہ گفٹ کیے تھے جن کے اوپر آرٹیکل 19 اور یہ سب چیزیں درج تھیں۔ تو اب انہی جرنلسٹ نے سب سے زیادہ تنقید کی اور ان کے نام جو ہے کہ اب اس جے آئی ٹی کے سامنے آئے اور انہوں نے ان کو نوٹسز جاری کیے، اور پھر سپریم کورٹ کی جو رپورٹر ایسوسی ایشن ہے، ہائی کورٹ اسلام آباد کی رپورٹر ایسوسی ایشن، انہوں نے جوائنٹ پریس ایک ریلیز جاری کیا اور اس سارے نوٹسز کی مذمت کی، اور پھر اس میں ایک سینئر جرنلسٹ جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں سعید بلوچ، انہوں نے پبلکلی یہ اناؤنس کیا کہ جو قاضی فائزہ صاحب نے ان کو وہ مگ دیا تھا جس کے اوپر آرٹیکل 19 اور آزادی اظہار کا جو ہے کہ وعدہ کیا گیا تھا، وہ بطور پروٹیسٹ جو ہے کہ وہ قاضی صاحب کو یہ واپس لوٹا رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس کی وجہ سے جو ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے کہ وہ ایک نوٹس لیا، دونوں جو رپورٹر ایسوسی ایشن ہے ان کے صدور کو اپنے پاس بلایا، اور پھر جو 2021 اور 2022 کے 2 کیسز تھے جو اسی طرح کے ایف آئی اے کے نوٹسز اور گرفتاریوں سے متعلق تھے، اس کو منڈے کی صبح فکس کیا 9 بجے، اور پھر ایسوسی ایشن کے نمائندوں کو بھی کھایا کہ وہ بھی اس معاملے کے اندر اس میں اپنی گزارشات پیش کریں اور اس کو دیکھا جائے گا۔ تو اصل میں پینک اس وقت یہی ہے کہ یہ ساری سچویشن جو ہے کہ وہ ساری جڑی ہوئی الیکشن کے ساتھ، اور الیکشن سے پہلے سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر ایک بڑا کریک ڈاؤن جو ہے کہ وہ کرنے کا پلان کیا گیا تھا تاکہ یہ کنٹرول کیا جا سکے آخری دنوں کے اندر، اور پھر پولنگ ڈے یا اس کے بعد جو بھی پلان کیے گئے ہیں ان کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے اور کم سے کم ویزیبلٹی ہونی چاہیے میڈیا کے اوپر، لیکن وہ بھی لگتا ہے اب کامیاب نہیں ہوگی۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں معاملات کیا ہوتے ہیں، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔